बहुत बड़ी दौलत है मुसलमान। और मुसलमानों, मेरा आपका ईमान है, मेरे आपके जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात हैं। हमारे जिस्म का एक एक रुआं तर्ज रिसालत में झकड़ा हुआ है। खुदा शनासी दूर की बात है, अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते, हम खुद अपनी जात से भी आशना ना होते। क्या इंसान की पेशानी का तकद्दुस बूतों के चरणों में पायमाल नहीं हुआ? अशरफुल मखलूकात होके वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अपने सर पे रखने के बावजूद क्या इस इंसान ने मूर्तियों की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने दरख्तों की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने पत्थरों की पूजा नहीं की? अरे इंसान की तारीख तो इतनी शर्मनाक तारीख है, चढ़ते सूरज की तरह जिस किसी ने सर उठाया इंसान इसके सामने झुक गया। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, मैंने सारी कायनात इंसान के लिए बनाई। एक टाइम था, एक वक्त था, इंसान अपना मकाम भूल चुका था और बुतों के सामने अपनी पेशानी का तकद्दुस पायमाल करता था। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इंसान को इंसान का मकाम समझाया ये दरख्त तेरे माबूद नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह ने इसलिए दिए हैं तुझे साया फराहम करे, तुझे फल फराहम करे, तुझे ठंडक फराहम करे। अरे ये चांद तेरा माबूद नहीं हो सकता, अल्लाह ने इसलिए पैदा किया तुझे रोशनी ठंडक फराहम करे। ये सूरज तेरा माबूद नहीं हो सकता, ये इसलिए अल्लाह ने बनाया तुझे रोशनी फराहम करे। ये सितारे तेरे माबूद नहीं हो सकते। अरे तू चांद को पूछता है, देख आमीना के दुर्रे यतीम की उंगली उठती है, चांद दो हिस्सों में बट जाता है। तू सूरज को पूछता है, मेरे हुस्न के सामने सूरज की रोशनी भी मंद पड़ जाती है। तू दरख्तों को पूछता है, देख मैं इशारा करता हूं जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते हैं। तू पत्थरों को पूछता है, अरे वो मंजर याद नहीं है, मुट्ठी अबू जहल की है, कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते हैं। और तारीख अरब पढ़ो, कैसा जमाना था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले। क्या जमाना था? बाप अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता था कि कल मेरा कोई दामाद न बने। एक भाई अपनी बेटी को जिंदा, अपनी बहन को जिंदा दफन कर देता था कि कल मेरा कोई बहनोई ना बने। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, जमाने जाहिलियत की दो बातें ऐसी है, एक सोचता हूं हंसी नहीं रुकती, दूसरी सोचता हूं आंसू नहीं थमते। अल्लाह के नबी ने पूछा वो दोनों बातें क्या है? तो उसने वो दोनों बातें बतलाई। कहा पहली बात ये है जब मैं याद करता हूं मेरी हंसी नहीं थमती। कहा वो बात क्या है? वो बतलाने लगे, एक दफा मुझे सफर में जाना था, मेरे पास तोशा था, जितना मेरा सफर था उतना मैंने तोशा तैयार किया था। फिर मेरे जहन में एक बात आई कि चल एक अदद माबूद भी मैं थैले में रख लूं, रास्ते में इसकी भी पूजा पाठ चलती रहेगी। मैंने पत्थर का एक बुत थैले में रखा, फिर थैला उठाया और वजनी हो गया। मेरे जहन में आया कहीं मैं इसके बोझ तले दब के मर ना जाऊं। फिर मेरे जहन में तरकीब आई, मैंने आटा गूंदा, उसका एक बुत बनाया, हवा में खाया ताकि और वजन कम हो जाए। फिर मैंने उसको थैले में रखा, फिर सफर पे रवाना हुआ। जितना तोशा था सफर तोशे से बढ़ गया। 2-3 दिन मैंने भूख बर्दाश्त की, फिर जब अंतड़ियों में बल पड़ने लगे, आंखों में सफेदी उतर आई, कमर खम होने लगी, तो मेरे जहन में एक बात आई कि चल मेरा खुदा अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। मैंने हाथ थैले में डाला, मैंने वो बूत निकाला, पत्थर तले तोड़ा, फिर मैंने पानी में उसको डुबोया, फिर मैंने उसको गूंदा, फिर रोटी पकाई, दांतों तले मैंने उसको तोड़ा और फिर कहा मेरा खुदा अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। जब मैं इसकी बेबसी और लाचारी को सोचता हूं कि मेरा माबूद मुझे इतना नहीं कह सकता था कि कल तक मैं तेरा खुदा बना हुआ था, आज मुझे दांतों तले तोड़ रहा है, मैं उसकी बेबसी सोचता हूं, मेरी हंसी नहीं थमती। और एक बात, मुझे मेरा एक किस्सा ऐसा है जब मैं सोचता हूं मेरे आंसू नहीं थमते। वो किस्सा क्या था? कहा मैं जाहिलियत की बुरी रस्मों का असीर था। उस जमाने का दस्तूर था बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था। मुझे एक लंबे सफर में जाना था, मेरी बीवी पेट से थी, अल्लाह ने इसको बच्ची दी, खूबसूरत बच्ची थी। मेरा सफर काफी साल तक रहा, 7 साल 8 साल हो गए। मेरी औरत ने मेरी बच्ची को कुछ लफ्ज सिखा दिए थे कि जब तेरा बाप आए तो कहीं तुझे मिट्टी तले दबा न दे, तू अब बताओ कहकर बाप से चिमट जाना। तेरी इस मीठी मधुरी जुबान को सुनकर कहीं तेरे बाप के दिल में रहम आ जाएगा, वो तुझे गले से लगाएगा और तुझे दफन नहीं करेगा। मैं जब 7 साल के बाद घर आया, आंगन में बच्ची खेल रही थी, मेरी बीवी ने बताया ये तेरा बाप है, वो मेरे से चिमट गई। या बताओ ये मेरा अब्बा जान कब से आपकी सूरत देखने के लिए तरसती थी, आप कहां चले गए थे? मैंने मेरी बीवी को डांटा, तूने इसको क्या लफ्ज सिखा दिए, तू नहीं जानती ये हम अभी अबू जहल को पता चलेगा सारे खानदान को काट देगा। हम जाहिलियत की बुरी रस्मों के कैदी है, हमें इसे जिंदा दरगोर करना होगा। जब सुबह 12 बजे का वक्त हुआ, मैंने अपनी बीवी से कहा चल मैं इसको ले जाता हूं और इसके मामू के घर। बेटी को भी कहा चल मामू के घर चलते हैं। मैं इसे जंगल में ले गया, मैंने घड़ा खोदा, वो बच्ची मासूम हाथों से मिट्टी बाहर निकालती थी, मेरी पेशानी पर पसीना आता था, अपने मासूम हाथों से पसीना पोंछती थी। अब्बा जान इस चिलचिलाती धूप में आप इस मशक्कत वाला काम क्यों करते हैं? उसे नहीं पता था ये घड़ा इसी के लिए खोदा जा रहा है। जब घड़ा खुद गया मैंने उसे धक्का दे दिया। वो कहने लगी अब्बा जान मेरा कसूर बतलाओ, अगर दफन ही करना था मुझे पहले से बता देते, मैं मां को आखिरी सलाम करके आ जाती। आप मेरा
قصور بتاؤ, اگر میری دنیا میں آنا اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ بتلا دو, جنگل میں زندگی بسر کر لوں گی, آپ کے سامنے نہیں آؤں گی. میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں مٹی اڑیلتے گیا اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا. آج جب آپ کا دامن میسر ہے, آج مجھے اسلام کی دولت حاصل ہوئی ہے, آج کئی زمانہ ہو گیا, رات بھر اس بچی کی چیخیں مجھے سننے نہیں دیتی. مسلمانوں کیا زمانہ تھا, باپ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا, بھائی بہن کو زندہ دفنا دیتا تھا. آج کئی باپ اپنی بوڑھی کمر پر ارے بوریا اٹھاتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. باپ سے پوچھا جاتا ہے اتنی عمر میں اتنا مشقت والا کام کیوں کرتے ہو؟ وہ باپ کہتا ہے میری بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. آج کتنے بھائی کمپنی میں اوور ٹائم لگاتے ہیں, اسے پوچھا جاتا ہے بھائی اتنا کام کیوں کرتا ہے؟ وہ بھائی کہتا ہے مجھے میری بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. ارے یہ باپ تو دفنا دیتا تھا, یہ بھائی زندہ گھاڑ دیتا تھا. یہ باپ کے دل میں, بھائی کے دل میں یہ بہن اور بیٹی کا پیار کہاں سے آیا؟ بولو زور سے. بے شک آمینہ کے در یتیم کے صدقے میں آیا. اتنی بڑی داستان مسلمان تاریخ عرب اٹھاؤ, کتنی دردناک کہانیاں ہیں. ماں کا کیا مقام تھا اس زمانے میں؟ عکاس کی منڈی میں 3 سگے بیٹوں نے, تاریخ عرب میں لکھا ہے 900 درہم میں سگی ماں کو بیچ دیا تھا. سوتیلی مائیں وراثتوں میں بٹتی تھی. اللہ کے نبی آئے, جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی. ماں راضی اللہ راضی, ماں ناراض اللہ ناراض. اور عملاً بتلایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک برقع پوش عورت آتی ہے, آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے زمین میں بچھائی, اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا, کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا. جب وہ مائی جانے لگی, دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا, ارے اس کا دودھ پی کر کے میں بڑا ہوا, آج بھی میرے لیے تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگتی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے ایک مسکراتی ہوا نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے, تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا, اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا, میرا باپ آج بھی میرے لیے نمازوں میں دعائیں مانگتا ہے. ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے, تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. نوجوانوں نیت کرو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. بخاری میں ہے, ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا حی الوالدہ, کیا والدین زندہ ہے؟ کہا نعم. کہا والدین زندہ ہے؟ کہا ففیہما فجاہد, کہا جا ان کی خدمت کر, اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. آج ہمارے دلوں میں ان کا احترام نہیں رہا. باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, کہا تو سٹیا گیا, تیرے اندر اب عقل نہ رہی. آج کتنے نوجوان ہیں کہ میرے باپ سے نہیں بنتی. ارے تیرے باپ سے نہیں بنتی, کہاں جنت میں جائے گا؟ میرے ماں سے نہیں بنتی. معاشرہ اتنا صفاق بے درد ہو گیا, ماؤں کو دھکا دیتے, باپ کو گالیاں دیتے. آج تو لڑکا ہے, کل تو باپ بنے گا. اور یہ حدیث میں ہر گناہ کا سزا اوپر, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی نقد سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی اولاد کبھی اس کی فرمانبردار نہیں بن سکتی. وہ ایک آدمی تھا نا, اپنے باپ کو گھسیٹ کے لے جا رہا تھا دریا میں پھینکنے, وہ باپ ہنسنے لگا, تو بیٹا کہنے لگا تو موت کی چنگل میں ہنس رہا ہے. ایک بالش پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں میرے بیٹے کو یہاں تک لایا تھا, تو ایک بالش آگے آ گیا. میں میرے باپ کو یہاں تک لایا تھا, تو ایک بالش آگے آ گیا. سوچتا ہوں تیرا بیٹا تجھے کہاں تک لے جائے گا. وہ ایک لڑکا تھا نا, بڑا بدتمیز تھا, اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. اس کی لڑکی کہنے لگی, اس کی لڑکے کی ماں نے ڈانٹا لڑکی کو کہ تو ہمارے یہاں مت آیا کر. تو لڑکی نے منہ بنایا, عام طور پر عادت ہوتی ہے لڑکیوں کو منہ بنانے کی, تو منہ چڑھا کر بیٹھی تھی. تو وہ اس کا عاشق تھا, وہ پوچھنے لگا تو کیوں منہ چڑھا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا تیری ماں نے مجھے ڈانٹا ہے, جب تک تو تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہ آئے وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گی. عشق کے نشے میں چور, محبت کے نشے میں مست, ننگا خنجر لے کر گیا, ماں سوئی ہوئی تھی, کلیجہ نکالا, آ رہا تھا, ٹھوکر لگی, کلیجے سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. وہ کلیجہ اٹھایا, اپنی معشوقہ کے سامنے پیش کیا, لے تیرا مطلوب لایا ہوں. وہ معشوقہ کہنے لگی تو تیری ماں کا نہیں بنا, میرا کیا بنے گا؟ وہ بھی بھاگ گئی. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے یہ مائیں, سوتیلی مائیں وراثتوں میں بڑھتی تھی, سگی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے. اللہ کے نبی نے جنت اٹھا کے ماں کے قدم, ارے مصلی پہ یاد کیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں مصلی پہ ہوتا, عشاء کی نماز شروع ہو چکی ہوتی, میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آتا, وہ چیلمن سرکاتی, میٹھے مت بھرے لہجے میں کہتی بیٹا محمد, میں ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا. بولو اماں جی نماز بعد میں پڑھوں گا. کون سی چیز ایسی ہے مسلمانوں ہمارے نبی کی سیرت میں نہیں ملتی؟ جس زمانے میں باپ بیٹی کو دفناتا تھا, ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا, اس زمانے میں لوگ بیویوں سے کیسا سلوک کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی نے عملاً بتلایا. خدیجہ سب سے پہلی بیوی, جب تک خدیجہ نکاح میں رہی اللہ کے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. حالانکہ خدیجہ کی عمر 40 سال, اللہ کے نبی کی عمر 25 سال. خدیجہ اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکی ہے, ایک ابو حالہ اور ایک عتیق بن عائز المخزومی سے, تیسری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی.
بعد میں دوسرا نکاح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کب ہوا؟ ارے خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی بار بار خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے. مشکات میں عائشہ فرماتی ہے میری غیرت نے جوش ماری, میں نے کہا خوبصورت بیوی آپ کے نکاح میں ہے, آپ اس بڑھیا کا بار بار ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے باپ میں پریشان نہ کر. جب سارے مکہ والوں نے میری نبوت کو ٹھکرایا تھا خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار تھا. عمر 6 سال, رخصتی ہوئی 9 سال, اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, عائشہ کی عمر 18 سال, جب رخصتی ہوئی اللہ کے نبی کی عمر 53 سال. نعوذ باللہ, کوئی ایسی بات نہ تھی اللہ کے نبی کو سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر نے عائشہ حوالے کر دی تھی. نہیں, ایسا موقع تھا جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے گھر آئی رخصت ہو کر, اللہ کے نبی کا گھر کا یہ حال تھا, 4 دن کے فاقے جھیل رہے تھے. مصائب نے جسم کو توڑ دیا ہے, 5 دن سے کھانے نہیں ملتے تھے. آج تو ہم بیٹی اسے دینا گوارا کرتے ہیں جس کے پاس اچھا سا کاروبار ہو, سود کا مال اکٹھا کر کے بڑا بنگلہ بنا کے اوپر لکھا ہوا ہذا من فضل ربی, حالانکہ لکھنا چاہے ہذا من غضب ربی. سود کیا مجھے, روح المعانی میں لکھا 1 درہم سب کی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے, جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے, جانتے رشوت کا پھر بھی کھاتے. کہاں لے جاؤں گے پراپرٹی جائیداد, 250 روپے کا کفن اور کچھ ساتھ قبرستان کا چکر لگاؤ, ہزاروں نے لاکھوں لوگ پیوندے خاک ہو گئے. کون کہتا ہے میں آپ یہاں پڑے رہیں گے؟ 2 دن کی زندگی ہے, نہیں اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چلو گا, ذرا سنبھل کے چل. دنیا ساتھ نہیں آتی مسلمان, یہ سارا وارثوں کا ہے. ادھر کفن بھی پرانا نہیں ہوتا, ادھر بچے بانٹ لیں گے. فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے, ادھر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ فلاں کھیت میرا نام, فلاں دکان تیرے نام. میرے نبی کی اس دیوالی زندگی دیکھو. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار تھا. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا, مسواک کا مطالبہ کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کی لکڑی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دی. مسوروں میں اتنی طاقت نہ تھی, لکڑی بڑی سخت تھی, چبا نہ سکے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی, پوچھا یا رسول اللہ اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دوں؟ آپ نے گردن ہلا کر کی اجازت دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکڑی اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا عائشہ جا اس کو دھو کر کے لا, بلکہ اس لکڑی پر جو عائشہ کا لعاب لگا ہوا تھا مسواک فرمائی, بعد میں کلی بھی نہ فرمائی, اور یہ ثابت کر دیا عائشہ مجھے اتنی پیاری گئے, آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کر جا رہا ہوں. جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتلایا, عائشہ مفتی صاحب نے بتلایا نا, ابھی مشکات میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے, جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. کہاں کیسے؟ کہا جب تو راضی ہوتی ہے تجھے کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ ربی محمد کے رب کی قسم, اور جب تو ناراض ہوتی ہے تجھے کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ ربی ابراہیم کے رب کی قسم. عائشہ فرماتی ہے صرف نام آپ کا چھوڑتی ہو, دل میں تو آپ ہی بسے ہوئے. ارے دوڑ لگائی, نبی کو کیا ضرورت تھی بیوی سے دوڑ لگانے کی؟ آج کا نوجوان سوچتا ہے بیوی سے دوڑ لگاؤں گا میری بزرگی ختم ہو جائے گی. مسلمانوں اللہ کے نبی کی زندگی اپناؤ. اب جس زمانے میں بیویوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہوں گے, اس زمانے میں لوگ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے. ارے آقا کو پوچھے بغیر زمانے جاہلیت میں اگر کوئی غلام آقا کا جوتا اٹھا لیتا تھا, آقا اس سے 100 کوڑے مرواتا تھا. اللہ کے نبی کا زمانہ آیا, کہا بلال میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے سن رہا ہوں. ایک صحابی تھے اسود یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بالکل سیاہ, کالا. وہ صحابی رنگت بھی سیاہ, نام بھی اسود. اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے جنت ملیں گی, دوزخ سے چھٹکارا ملے گا. آپ نے یہ فرمایا اسود, اگر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے. کہا اسلام مجھے اتنی عزت دیتا ہے, کہا اسلام نام ہی سکھا ہے, کہا تیری تقیہ داوانی میں مرید ہو گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس لیے مسلمانوں کام وہ کرو جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. ساری رسومات بدعات سے اپنے معاشرے کو, اپنے دامن کو, اپنے گھر کو بچاؤ. ہم اللہ کے نبی نے جیسی اس دیواجی زندگی گزاری, ہم اپنے اگر معاشرے میں ویسی کتابیں پڑھ کر, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کر اگر ویسی زندگی ہم گزاریں گے, انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. ارے کتنا بڑا نبی, آدم علیہ السلام سے درود پڑھوایا. اور ایک بات, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. پیدائشی یتیم تھے, باپ دنیا عبداللہ پہلے سے دنیا سے رخصت ہو گئے, ماں کے پیٹ میں عبداللہ چل بسے. جب چلنے کا موقع آیا آمینہ چل بسی. جب تھوڑے کچھ سنبھلے دادا چلے گئے, ایک انگلی اللہ نے اٹھا لی, سارے سہارے لے لیے.
عبداللہ چل بسے، دادا زندہ دادی زندہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے باپ کا نام عبداللہ رکھا. اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے پچھلے زمانے میں ایسے بگڑے ہوئے لوگ آئیں گے، پتہ نہیں ان کا کیا کیا عقیدہ ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کے والد کا نام عبداللہ رکھا، والدہ کا نام آمینہ رکھا. کیوں؟ میرا آپ کا عقیدہ بن جائے کہ جو آمینہ کے گھر میں پیدا ہونے والا ہو، حلیمہ کی بکریاں چرانے والا ہو، جو خدیجہ کا شوہر بننے والا ہو، مصطفیٰ تو ہو سکتا ہے، مرتضیٰ ہو سکتا ہے، ساقی کوثر ہو سکتا ہے، شافی محشر ہو سکتا ہے، داعی الی اللہ ہو سکتا ہے، سراج منیر ہو سکتا ہے، رحمت للعالمین ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا، بولو زور سے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا اور ہے، نبی اور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا الہ العالمین تجھے نیند نہیں آتی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو 2 کنچ کے پیالے دے دیے. کہا موسیٰ جب تک کہوں نہیں وہاں تک نیچے نہ رکھنا. رات کا آدھا اندھیرا چھا گیا تو نیند نے جھٹکا دیا، دونوں کنچ کے پیالے ٹوٹ کے چورا چورا ہو گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ایک نیند کے جھٹکے نے دونوں کنچ کے پیالے توڑ دیے. کیا خدا سوئے گا؟ نظام نہیں ٹوٹے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب کبھی سوتا نہیں کبھی اونگتا نہیں. نوجوانوں یہ نہ سمجھنا کھڑکیاں بند کر دی، دروازوں پہ تالے لگا دیے، پردے لگا دیے، نہ اماں دیکھتی ہے نہ ابا دیکھتا ہے، میرا آپ کا رب دیکھتا ہے. زلیخا نے کہا تھا نا یوسف سے بھائی تلک آ جا، کمرے میں بڑا بت تھا، کالی چادر ڈال دی، کہا آ جا اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا، تالے توڑنا میرا رب کا کام تھا. کالی پہاڑی پر کل چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی میرا رب دیکھتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے. آج ہمارے اندر وہ بھی بات نہ رہی. کوئی دیکھتا ہے نا ہماری نماز خود بخود لمبی ہو جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھتے کوئی دیکھتا ہے سیدھی سورہ بقرہ چلی شروع ہو جاتی ہے. پیسہ دیتے 500 روپے مسجد میں دیا، ظہر میں دیا، عصر میں جھگڑتے، ابھی تک میرا نام بورڈ پہ کیوں نہیں آیا؟ مسلمانوں رب دل کا تقویٰ دیکھا جاتا. مدینہ منورہ میں بہت بڑا آدمی تھا، اس نے بہت بڑی مسجد بنائی اور اس کا ایک ذہن تھا اس مسجد میں میرا علاوہ کسی کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے. عالیشان مسجد بنائی، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کی. رات کو سویا، فرشتے آئے مسجد سے اس کا نام ہٹا رہے اور ایک عورت کا نام لکھ رہے. تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون عورت ہے، میرا نام ہٹا رہے عورت کا نام لکھ رہے. دوسرے دن فوجیوں کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کس کا نام لکھا ہوا ہے. وہ سارے فوجی گئے، واپس آئے، کہا علی جناب کسی عورت کا نام نہیں لکھا، آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے. رات کو دوسرے دن پھر سویا، پھر یہی خواب دیکھا، فرشتے آ رہے، اس کا نام ہٹا رہے عورت کا نام لکھ رہے، اس کا نام ہٹا رہے عورت کا نام لکھ رہے. تو اس نے دوسرے دن پھر فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کس کا نام لکھا جا رہا ہے، میرا نام ہٹا رہا ہے. وہ فوجی گئے، پھر آئے، کہا علی جناب کسی عورت کا نام نہیں لکھا رہا، آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے. تیسرے دن بھی یہ خواب دیکھا، چوتھے دن بھی دیکھا. چوتھے دن جب اس نے خواب دیکھا فوجیوں کو لے کر چلا اور اس مسجد کے پاس گیا. نام تو اسی کا لکھا ہوا تھا، کسی عورت کا نام نہ تھا، لیکن جس عورت کا نام اس کو خواب میں بتلایا گیا تھا وہ اس کے ذہن میں تھا. اس نے اس عورت کو ڈھونڈا، بسیار جستجو کے بعد وہ عورت ملی. ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے اندر وہ عورت اپنا زندگی کا بسیرا کر رہی تھی. اس عورت کے پاس وہ بادشاہ گیا اور پوچھا کیا تو جانتی ہے میں نے ایک مسجد بنائی ہے؟ کہاں جانتی ہوں، بڑی عالیشان مسجد بنائی، چاروں سمت اس کا چرچا ہے. کہاں جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، بتا اس مسجد میں تیرا حصہ کیا لگا ہے؟ کہاں میں ایک غریب عورت ہوں، ڈھنگ کی جھونپڑی میں میرے پاس نہیں ہے، میرا کیا حصہ لگے گا؟ ہاں ایک بات ہے. کہاں کیا؟ کہاں اس مسجد میں جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہے وہ اینٹوں سے لدے ہوئے گدھے جب میری جھونپڑی کے پاس سے گزرتے تھے میں صرف ان گدھوں کو پانی پلاتی تھی. بادشاہ رونے لگ گیا، ارے میری کروڑوں روپے کی مسجد ایک طرف، تیرا پانی پلانا ایک طرف. مسلمانوں اللہ میرے آپ کا دل کا تقویٰ دیکھتا ہے. ریاکاری، نام و نمود، واہ واہ، یہ کیا چیزیں، ساری آخرت برباد ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدائشی یتیم پیدا فرمایا. باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، آمینہ زندہ، دادا زندہ، دادی زندہ، عبد المطلب دادا ہے. ایک مرتبہ حضور کی دادی نے حضور کے دادا کو اشارہ کر کے کہہ دیا میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہماری بیوہ بہو آمینہ جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جس پلیٹ کو ہاتھ لگائے اس میں بھی خوشبو، جس گلاس میں پانی پیے اس میں بھی خوشبو، جس برتن کو ہاتھ لگائے اس میں بھی خوشبو آتی ہے. تو عبد المطلب نے فرمایا کہ تو ساس ہے وہ بہو ہے، تم دونوں گھر میں رہتی ہو تو اسے پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ بیوہ ہے، پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، اتنی اچھی خوشبو لگاتی ہے، ہم قریش خاندان کے ہیں، ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے. عبد المطلب کی گھر والی نبی کی دادی کہنے لگی، کئی بار پوچھنے کے لیے اس کے پاس گئی، کئی بار پوچھنے کے لیے اپنے پاس بلایا، لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے مجھے پسینہ آ جاتا ہے.